अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और महंगाई में मुल्क में शदीद इजाफा होता जा रहा है। जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ? दिन ब दिन अशिया ज़रूरिया, ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशियाएँ, उनमें तो इतना इजाफा हो रहा है कि अब पहुँच से दूर होती जा रही हैं। गरीब की क्या, अब तो जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, वो भी सोचने पर मजबूर है कि किस तरह से महीने का अपना खर्चा चलाया जाए। बड़ा मुश्किल हो गया है गुजर बसर करना। लेकिन जनाब, आज वफाकी वजीर असद उमर साहब आए। उन्होंने जब ये महंगाई से मुतल्लिक और अशिया ज़रूरियत की कीमतों से मुतल्लिक हुकूमत आगे क्या प्लान करती है, ज़रा ब्रीफली बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब, जो तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। और इसकी वजह है कि कोरोना की वजह से वो कहते हैं कि जी ये आलमी मसला है, पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का मसला हुआ, दीगर मसाइल हुए जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए पाकिस्तान में भी इसके असरात आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी महंगाई नीचे आएगी जब कोरोना नीचे आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत और महंगाई पर खास तौर पर आज एक इजलास भी हो रहा है, उससे मुतल्लिक भी अपडेट शामिल करेंगे। अपोजिशन का क्या प्लान है? सवाल हमारा कुछ यूं, खासकर असद उमर ने आज जो तौजीह पेश की है उसके ऊपर, कि वो कहते हैं कि कोरोना बढ़ती महंगाई की वजह है। तो क्या ऐसा ही है? क्या बढ़ती महंगाई और मईशत के इस नहज पर पहुंचने की वजह है क्या हुकूमती नाअहली या फिर कोरोना? अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। पैनल का जी तारुफ करवा दूं। सुहेल वड़ायत साहब हमें ज्वाइन करें, हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, रीमा उमर साहिबा वाया स्काइप और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, हुकूमत 3 साल पहले जब आई पीटीआई की हुकूमत, तो एक मालूम होता था कि प्लान है, मईशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए उनको खास तौर पर मुंतखब किया गया। वहां से लेके अब तक क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है? असद उमर तो कहते हैं कि कोरोना है। क्या वाकई हुकूमत के साथ जरा बैड लक हो गई या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट भी है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल हैं। फ़र्ज़ करें पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं या ऑयल की प्राइसेस हैं, यानी घी की प्राइसेस हैं, ये तो समझ आती है। लेकिन सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा या ऐसी चीज़ों की, अजनास की कीमतों में इजाफ़ा जो कि हमारी लोकल हैं, गंदम है, चीनी है, सब्ज़ियां हैं, अब इनकी कीमतों में स्वाय बद इंतज़ामी के, हुकूमती नाअहली के, मेरा ख्याल है कि कोई इंटरनेशनल फैक्टर शामिल नहीं है। इंटरनेशनल फैक्टर जिन चीज़ों में होता है वो हमें पता है। हमें पता है कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं या जिन चीज़ों का इंटरनेशनल इम्पेक्ट है, उसमें अगर इजाफा हो तो समझ आता है कि भाई दुनिया में महंगाई हुई है, यहाँ भी होगी। लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान में जिनकी पैदावार है, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनकी फिक्स प्राइस है, उनके ऊपर जो है क्यों इजाफा हो रहा है? आप टिंडे कद्दू जो हैं उनकी कीमतों में क्यों आए रोज़ इजाफा हो जाता है जी? टमाटर की कीमतों में क्यों इजाफा हो जाता है? आलू की कीमतों में क्यों इजाफा हो जाता है? तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास जो प्राइस कंट्रोल का निज़ाम है वो बिल्कुल ही हुकूमत का फेल हो गया है। और हुकूमत ने शायद बजाय इसके कि अपने सिस्टम को ठीक करे, इसने इसका जो जवाज़ ये ढूंढ लिया है कि ये कोरोना है, ये इंटरनेशनल महंगाई है, ये है, बजाय इसके कि कोई प्राइस का कंट्रोल जो है वो करते हैं। और अब भी इन्हें यही करना चाहिए कि प्राइस का कंट्रोल सिस्टम लेके आए। यार बड़ी ज़बरदस्त बात करें प्राइस कंट्रोल, लेकिन फिर ये होता है ना कि एंड में आवाम को समझाने के लिए वो कहते हैं जी क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ इसलिए पेट्रोल की जो रेसिप्रोकेशन है कीमत की, वो सब चीज़ों के ऊपर आ गई, इसलिए साइड पे हो जाते हैं। हसन निसार साहब, आपने तो फॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्या आप समझते हैं जो हुकूमत या असद उमर साहब इस वक्त तौज़ीह पेश कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखें अलीना, वो पार्टली दुरुस्त है। और अभी जो कह रहे थे ना कि टिंडे कद्दू टमाटर वो भी बढ़ते हैं, चूँकि अगर फ्यूल की कीमतें मुतासर होती हैं तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और देखें, इसमें हुकूमती नाअहली और कोरोना के अलावा प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें कि हुकूमती नाअहली और कोरोना के अलावा एक बहुत बड़ी वजह हमारी इज्तिमाई बददियानती है कि जहां 1 रुपया बढ़ाना चाहिए हम 2, 3, 4 बढ़ा देते हैं। ये पेट्रोलियम की जो बात है उसमें को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है।
اس میں آپ چاہے کو کموڈٹیز وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن ہو، بندوں کی ٹرانسپورٹیشن ہو، وحشیانہ طریقے سے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ جو سہیل صاحب جو بات کر رہے تھے نااہلی ہے وہ پرلے درجے کی ہے. اس میں بھی ایک ایسپیکٹ، ایک تو یہ نا کہ دکاندار ہمارا تاجر کرپٹ ہے، بددیانت ہے. دوسری طرف جو نااہل، میں نے خود سنا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ جو پتہ نہیں کو ٹائیگر شائگر کو فورس شوز بنائی تھی وہ کیا کرتے رہے ان مارکیٹس میں. وہ مجھے لوگوں نے بتایا، میں حیران ہی رہ گیا. کوئی کہیں سے ڈیلی بیسس پہ گوشت لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے. سو وی آر بیسیکلی کرپٹ پیپل، اور ہماری اکانومی بیسیکلی کرپشن بیسڈ ہے. آپ اپنا پورا وہ نظام آپ دیکھ لو، سٹرکچر، سیلری سٹرکچر دیکھ لو، سارا کچھ انلاجیکل. اسی کرپشن کو، اسی کرپٹ نظام کو تو بدلنے آئے تھے نا لفظ ہے عمران خان تضادستان. اور یہ حکومت وہ ایک اور کہانی ہے جو اب آپ شروع وہ کرنا چاہیں تو وہ ڈفرنٹ بات ہے. میں تو آئی ایم اسٹکنگ ٹو یور لیکن سر اسی سے جڑی ہوئی نہیں، وہ تو ایک ایشو ہی اور ہے جو آپ اب لے کے بیٹھ گئے. لیکن سر جس طرح آپ نے بڑی جڑی ہوئی یا نہ جڑی ہوئی جو بھی آتا ہے یہی کہنے آتا ہے، یہی کہنے کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیں نا، ایک منٹ، ابھی مریم ماتم کا، ایک منٹ سنیں نا، مریم ماتم کر رہی مہنگائی کا. اور چند زیب نے خودکشی تو تمہارے باپ کے گھر کے سامنے کی تھی بی بی. دی انٹائر تھنگ یہ اس خلاف ہے. عوام دشمن ہے یہ سارا کچھ، اور عوام خود بھی اپنے دشمن ہے. آپ کا تو ریڑھی مافیا نہیں مان اس ملک میں. آپ بڑے بڑے مافیاز کی بات کر دیتے ہو، یہ شوگر مافیا فلانا، ان کو گولی مارو. آپ کی تو سڑکوں کے دائیں بائیں قطار اندر قطار کھڑا ہے مافیا. ان کے تو باٹ درست نہیں ہوتے، وہ تو تولتے ٹھیک نہیں، بددیانت لوگ ہیں، ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے. تو ایسے حالات میں تو پھر بددعایا ہوا معاشرہ ہے، یہی کچھ ہی ہونا ہے. جی، نااہلی بھی ہے اور کرونا بھی ہے، یہی کچھ ہونا ہے، گلوبل ٹرینڈز بھی ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اچھا علینا، آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں آج کل، اور ہمارے کوئی فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. جو حکومت ہے وہ ہمارے فائنانس منسٹر کو ایز سینیٹر نہیں الیکٹ کروا سکے، اور آج کے دن پاکستان کوئی فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. پریپریشن کی یہ ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا، گلوبل انفلیشن کی ہر منسٹر، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے. چینی اور آٹے کا گلوبل انفلیشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایشو کئی سالوں سے چل رہا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اتنا انپریسیڈنٹڈ طریقے سے. اب کہنا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن چینی اور آٹے کی قیمت، اس کا گلوبل انفلیشن سے کیا تعلق ہے؟ تیسری بات یہ، میں نے دیکھا حماد صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ہم جی ڈی پی کیوں دیکھ رہے ہیں. جی ڈی پی جو ہے وہ تو امیر غریب میں فرق نہیں کرتا، تو اوور آل آپ کی پاپولیشن کی جو ویل بینگ ہے وہ نہیں نظر آتی جی ڈی پی سے. لیکن یہی حکومت جب جی ڈی پی بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ جی ڈی پی بہتر ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور ممالک میں جب اگزامپلز دینی ہوتی ہیں پازیٹیو، خود جی ڈی پی ایز این انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی کہ جی ڈی پی جو ہے وہ ایکوریٹ انڈیکیٹر نہیں ہے. انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں گلوبل انفلیشن کے ساتھ جڑا ہے، لیکن ویسے آپ کمپیریزن کر لیں، پاکستان میں پھر بھی ڈسپرپورشنٹ انفلیشن ریٹس ہیں آج کل. اور یہ کووڈ سے پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ، اب سے نہیں ہے، پچھلے ایک سال کی یہ بات نہیں ہے. اچھا، ہم انفلیشن نہیں دیکھ سکتے، ہم جی ڈی پی نہیں دیکھ سکتے، ہم پھر کیا دیکھیں؟ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں دیکھ لیں پاکستان کی ریٹنگ کتنی لو ہے، وہ بھی شاید اب ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ دیکھ لیجئے یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاسز شرنک کر رہی ہیں، ان پہ اتنا دباؤ ہے اتنی چیزوں کا انکلوڈنگ انفلیشن. کیا ہم وہ بھی نہ دیکھیں؟ تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی،
آپ ہمیں بتا دیں کہ ویل بینگ کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جو شروع سے چاہے اسد عمر ہوں، چاہے اس کے بعد حفیظ شیخ ہوں، چاہے اب شوکت شاہ صاحب ہوں، سب ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سب صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اکانومی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو بتائیں ہم کس انڈیکیٹر کو دیکھیں؟ کبھی ہم سنتے ہیں کہ گاڑیوں کی جو سیل ہے اس میں تھوڑی اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان جو ہے اس میں کتنی خوشحالی ہے. کبھی ہمیں کہا جاتا ہے دیکھیے ڈی چوک پہ قوالی ہو رہی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ کیا خوشحالی ہے. اب یہ تو زیادتی ہے لینا، ہمیں انڈیکیٹرز کی، فگرز کی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ فیل کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس میں ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کس قدر مہنگائی اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کہنا اب حکومت کا ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز، پہلے پرانی حکومتوں پہ بلیم کرنا تھا، پھر کووڈ پہ، اب جو ہے گلوبل انفلیشن جس کی ہر کوئی بات کر رہا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کی میسیجنگ کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کی بس پرسیپشن ہے، اصل میں اس ملک میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی انفلیشن نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے لوگوں کا مذاق اڑانا ہے. تو تھوڑا سا سینسٹیوٹی، تھوڑی ایمپتھی کے ساتھ ہی آپ بات کر لیں. یہ تو ایسے کہنا ہے کہ جسے آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ملک میں مشکلات ہیں. یقیناً بیانات میں تضاد ہے. نااہلی کہہ رہی ہیں ریما عمر صاحبہ حکومت کی ہے. مظہر عباس صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ مہنگائی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. مہنگائی ہوتی ہے تو اس آدمی سے پوچھیں جو اپنے 20-25 ہزار جس کی تنخواہ ہے، صرف اس سے پوچھیں. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل میرے گھر پہ جب پانی کا ٹینکر ڈل رہا تھا تو ٹینکر والا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا سر میری تنخواہ ہے 20,000 روپے، 4,000 میں گھر کا کرایہ دیتا ہوں، 4,000 میں بچوں کی فیس دیتا ہوں، 3,000 کا میں ٹینکر اپنے گھر میں ڈلواتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ باقی اس میں کر لیں. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا سوائے 2 نمبری کے، میں کس طریقے سے اپنا، اس لیے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا، تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گا؟ ہم بڑی آسانی سے عوام کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں. آپ ایک عام آدمی کی مزریز تو جا کے اندازہ کریں. ہمیں عام آدمی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ ہم عام آدمی کہتے کس کو ہیں. دواؤں کی قیمتیں جو 400 روپے تھیں وہ 4,000 روپے ہو گئی ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا انٹرنیشنل اس سے کیا تعلق ہے؟ کرونا بھی ہے، پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹس بھی ہیں، لیکن ایک شہر میں. سر مجھے یہ بتائیے کہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، بڑا ہی اہم نقطہ. سر کہنے کو تو یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ہماری آواز بنتے ہیں، لیکن ایک کلیئر گیپ نظر آتا ہے. عوام کی سینٹیمنٹس، عوام کیا فیل کر رہی ہے اور ڈیسیجن میکرز کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا فیل کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اس میں یہ گیپ کیوں ہے؟ یہ گیپ اس لیے ہے کہ جس دن میں منتخب ہوتا ہوں اس دن میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ عوام سے اپنا رابطہ توڑ لیتا ہوں. اپنی گاڑی پہ میں ایم پی اور ایم این اے کی نمبر پلیٹ لگاتا ہوں. میرا استحقاق مجروح ہوتا ہے تو میں شور مچاتا ہوں. مجھے اگر ٹریفک سگنل پہ روکا جاتا ہے تو میں عوام کی سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں. میں آپ سے عوام کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی شہر میں 5 جگہوں پہ 5 مختلف قیمتوں کے ریٹس ہوتے ہیں، جبکہ سب جگہ ایک ریٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر میں کراچی کی بات کر لوں، آپ لاہور کی بات کر سکتی ہیں، پنڈی اسلام آباد کی بات کر سکتی ہیں، مختلف ریٹس. یہ شیئر انکمپٹنس ہے کہ آپ پورے شہر میں ایک جیسے ریٹس پہ قیمتیں نہیں بیچ سکتے. آپ ریٹس لگاتے ہیں لیکن ایک ریٹس پہ چیزیں نہیں ملتی. تو یہ انکمپٹنس ہے. اور سب سے خوفناک صورتحال دواؤں کی ہے. میں پھر یہ بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں سے ہم کھیل رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں. 400% پچھلے 3-3.5 سال میں قیمتیں بڑھی ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا کوئی کووڈ سے تعلق ہے؟ اس کا کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ سے تعلق ہے؟ آپ بڑھائے جا رہے ہیں. جتنی گورنمنٹ قیمتیں بڑھاتی ہے اس سے زیادہ وہ جس میڈیکل اسٹور والا بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ اسے جو ہے انسپیکٹر کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہی کام مارکیٹس والوں کا ہوتا ہے. جو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ فوڈ انسپیکٹرز کے خلاف کسی بھی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، کیا اقدامات کیے ہیں؟
تو یہ کہنا اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ مارکیٹس ہیں، مارکیٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پرائس ہے، تو وہاں تو ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ریاست وہ ذمہ داری ادا کرتی ہے جن کی مثالیں ہم دیا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مہنگائی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ہم سے گورننس کے معاملے میں ہم ناکام ہوئے ہیں. ورنہ اگر ناکام نہیں ہوئے ہوتے تو یہ قیمتیں جو آج ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ 50% کم ہو سکتی تھی اگر اچھی گورننس ہوتی، اگر بہتر پروونشل گورنمنٹس ہوتی، اگر بہتر فیڈرل گورنمنٹ ہوتی. اسلام آباد تو بہت چھوٹا سا شہر ہے نا، اسلام آباد میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ کس ڈسٹرکٹ میں کس سیکٹر میں کتنی قیمت ہے ایک ہی چیز کی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے اور خدا کے لیے مہنگائی کی جسٹیفیکیشن نہ دیا کریں. جلتی پہ تیل ہوتی ہے جسٹیفیکیشن مہنگائی کی. پہلے جو عوام ستائے ہوئے ہیں باہر جاتے ہیں تو اب تو 1000 روپے کی نوٹ کی 5000 روپے کی نوٹ کی تو بڑی بات نہیں رہی ہے. جناب ہمارے تجزیہ کاروں نے اپنی آپشنز لی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم، اس کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. جناب دوسرا ایشو ہمارا خواتین سے متعلق ہے اور ایک پلس کنسلٹنٹ کا سروے سامنے آیا ہے جس میں بڑے ہوشربا انکشافات ہیں. جناب تقریباً ملک کی 80% خواتین اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ سمجھتی ہیں. جو سٹیٹس سامنے آئے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کی جو خواتین ہیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھتی ہیں. اس کے بعد 29% جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں گھر سے باہر جاتے ہوئے. جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ 45% جو مرد حضرات ہیں، میلز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خواتین ہیں یا ان کے خاندان کی جو خواتین ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے سم واٹ سیف، یعنی کچھ تقریباً سیف ہیں. اور 30% یعنی 30% سمجھتے ہیں کہ جی ان کی جو خواتین ہیں وہ باہر جاتے ہوئے غیر محفوظ ہیں. 30% خواتین، یعنی خواتین سے بھی زیادہ مرد اپنی خواتین کو باہر بھیجتے ہوئے غیر محفوظ فیل کرتے ہیں. تو جناب پوچھنا ہم نے اس سروے کی روشنی میں یہ ہے کہ عموماً تاثر تو یہ جاتا ہے یا معاشرے میں ہم ہمیشہ سے سنتے تو آئے ہیں کہ خواتین کو بڑی عزت ملتی ہے، اس معاشرے میں خواتین بڑی محفوظ ہیں، لیکن اس کے برعکس جو خواتین ان سرویز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں خواتین، عورتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں سمجھتی ہیں؟ اوپن آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. ریما عمر صاحبہ، سب سے پہلے آپ کا موقف اس کے اوپر جاننا چاہوں گی. لینا ایک کامن سینسیکل سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی پرابلم کی سلوشن کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس پرابلم کو اکنالج کرنا ہے، آپ کو ماننا ہے کہ ایک مسئلہ ہے. پاکستان میں ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. آپ اسی شو کو لے لیجئے، آپ اس حکومت کو لے لیجئے، آپ پرائم منسٹر صاحب کو لے لیجئے، بار بار کہا جاتا ہے وہی جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پاکستان سے زیادہ محفوظ خواتین دنیا میں کہیں نہیں ہیں، پاکستان میں زیادہ سے زیادہ عزت خواتین کو کہیں نہیں ملتی. اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جنسی تشدد یا اور تشدد کے واقعات ہیں، یہ منسکیول ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ ہیں، یہ منسکیول ہیں باقی دنیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو. پھر فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا. پہلے وہ بات کرتے تھے خواتین کے حقوق کی، لیکن اب وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جبکہ اوور آل پاکستان بہت سیف ہے خواتین کے لیے. ڈی جی رینجرز میرا خیال ہے کراچی کے انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ایسڈ وائلنس پہ کیوں ڈاکیومنٹری بنائی گئی جبکہ پاکستان میں تو چند ہی کیسز ہیں، یہ پاکستان کو برا نام دینے کے لیے اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے ہماری اوور آل ایک ڈینائل ہے. آپ نے جو بات کی کہ ایک تضاد نظر آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی جو خواتین فیملی ممبرز ہیں انہیں باہر جانے سے روکیں گے، انہیں پتہ ہے معاشرہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے اوور آل باقی خواتین کے بارے میں، وہ کہیں گی نہیں ہم تو بہت عزت کرتے ہیں، وہ محفوظ ہیں. تو یہ تضاد ہمیں جو نظر آتا ہے یہ سوسائٹی کی لیول پہ بھی ہے، یہ حکومت کی لیول پہ بھی ہے. اگر اب میں ڈیٹیلز میں جا سکتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن پہلا قدم تو اکنالجمنٹ ہے نا لینا، اکنالجمنٹ ہی نہیں ہوتی. اور جو کوئی بات کرتا ہے، دوسرا ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ
کہ اس ملک میں تو ہر کوئی غیر محفوظ ہے, تو خواتین کو اسپیشلی ہم کیوں آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کوئی ولنریبل گروپ ہے؟ ہر کوئی غیر محفوظ ہے, یہ بھی ہم سنتے ہیں. کچھ حد تک یہ بات درست ہے, لیکن خواتین کے ساتھ جو جرائم ہوتے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے, ان کو اکنالج کرنا ضروری ہے, ورنہ ایسا ہی ہوگا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے ہر جو سوشل ایل ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ جو امورالٹی ہے یا فحاشی ہے, جو آج کل ہمارے وزیر اعظم کا فیوریٹ ہے کہ وہ ہر چیز کا کو بلیم کر دیتے ہیں فحاشی پہ, اور کہ ہم جو ہے اپنی ایسٹرن ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ کھو دی ہیں, ورنہ یہ ہوگا. تو اس لیے اکنالج کیجئے کہ پاکستان میں خواتین انسیکیور ہیں, وہ خود بات کرتی ہیں, ان کی آواز جو ہے اس کو تھوڑا ایمپلیفائی کریں. یہ جو لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں آپ محفوظ ہیں, آپ کو نہیں معلوم, ان کو تھوڑی سی میرا خیال ہے بیک سٹیپ کرنا چاہیے اور خواتین کی بات کو سننا چاہیے, کیونکہ جب تک, پھر سے میں ریپیٹ کروں گی, آپ اکنالج نہیں کرتے کہ اس ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے, وہی ہوگا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اب چھوٹی سی مثال آخری, پھر میں اینڈ کرتی ہوں. یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل اسلام آباد والا, باقی پروونسز میں تو ہے, گھر کے اندر بھی خواتین غیر محفوظ ہیں, یہ بھی اس سروے میں ہے. وہ پاس نہیں ہونے دے رہے, کہہ رہے یہ بھی ہماری کوئی ویلیوز کے خلاف ہے. تو وہ دیکھیے مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر کچھ سٹیپس لینے کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو انہیں روک دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ ملک کو برا نام دے رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ اسلامک ویلیوز کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں, یا آپ جو ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, آپ ایگزیجریٹ کر کے ایشو کو پیش کر رہے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود اکنالجنگ دی ایشو جو اس سروے نے بھی کیا ہے, پاکستان میں خواتین غیر محفوظ ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. اور پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ رپورٹنگ ہوتی نہیں تھی, بند کمروں میں پردوں کے پیچھے اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی بڑا ٹیبو سمجھا جاتا تھا. اب ایٹ لیسٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے, چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کتنی مختلف قسم کی ہراسمنٹ, کتنی مختلف قسم کی مسئلے مسائل ہیں خواتین کو, اور ہر طبقے کے مختلف مسائل ہیں جن کو جتنا ایڈریس کریں اتنا. جیسے حسن نثار صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی, ابھی حال ہی میں ہم نے خبر دیکھی, ایک اور موٹر وے ریپ کیس اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, لیکن کیا تھا, وہ خاتون جاب کی تلاش میں گئی تھی اور کام پہ جانے والی لڑکیوں کو, خواتین کو کس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے. مصیبت یہ ہے لینا, آپ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات جن کے جواب تو شاید ہوتے ہیں دیے نہیں جا سکتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آکسیجن, پانی, خوراک کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. یہ بڑی بے رحم سچائی ہے. ٹھیک ہے, رب العالمین نے اشرف المخلوقات کے اندر بھی دو گندگی کے مراکز رکھے ہیں. اس پہ غور کریں, مزید کوئی تبصرہ نہیں. اچھا, آپ اس سوسائٹی میں یہ سوال کر رہے ہو جہاں تو بچے, مرد اور مردے محفوظ نہیں, آپ عورت کی بات کر رہے ہو, عورتوں کے تحفظ کی. ٹھیک ہے, جہالت ہے, فرسٹریشن ہے, بے پناہ سفوکیشن ہے, بے پناہ. 18, 20, 22, 24, 26, 28 وہ پتہ نہیں پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, گھروں میں گالیاں پڑ رہی ہیں, رشتہ دار طنز کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹا وہ ماسٹرز کر لیا ہے فلانا, تو وہ ابھی کوئی نوکری نہیں کر رہے ہیں, تمہیں تو 3 سال ہو گئے, تمہیں تو 4 سال ہو گئے. اچھا, سو جہالت, فرسٹریشن, سفوکیشن, انتہا درجے کی سفوکیشن, غیر یقینی پن, جنون, غصہ, مایوسی کا مارا ہوا ایب نارمل اور بیمار معاشرہ. دیکھو آج خبر ہے, آج کے اخباروں میں پارکنگ کو بات ہے, 3 سگے بھائی مار دیے. لوگ نیند پاگل ہو چکے ہیں حالات کی وجہ سے, اتنے تھپڑ پڑے ہیں. اچھا, زمیندار نے کھیت میں بکری گھسنے پہ مظاہرہ کی بچی, 6 سال کی بچی. اچھا, آپ عورتوں مردوں کی حفاظت کو چھوڑو, ایک باپ نے لائل پور میں 6 ماہ کی بچی 25,000 میں بیچ دی. وہ بھائی بکری کا میمنا نہیں 25,000 کا ملتا آج کل. سربری نام کی عورت تھی, تو نہ جانے سینکڑوں بچیاں خرید چکی ہے. ان سے وہ کیا کرواتی ہے, بھیک منگواتی ہے, کیا وہ ایک نیٹ ورک پورا چلا رہی ہے, گینگ ہے پورا. کہاں تھر میں ایک باپ نے 3 بچے کنویں میں پھینکے, خود چھلانگ ماری, چاروں مر گئے. ایک انتہائی شدید بیمار آدمی کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں, لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ادھر کیا ہے نیچے, یعنی آپ کی ترجیحات ہی, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں.
اوپر بھی باولے بیٹھے ہیں, نیم پاگل, بدحواس. عوام تو ویسے ہی مدھولے گئے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ سائیں لوگ ہیں. اب سڑکوں پہ عوام نہیں پھر رہا ہے, یہ مجہول مجذوب سائیں لوگ. کبھی چنچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کرو, غور سے دیکھو, کوئی تاثر نہیں چہرے پہ, پتھرائی ہوئی آنکھیں, کھلے ہوئے منہ. جا کے دیکھ لیں. بات کر رہے ہیں مہذب معاشروں والی کہ جی یوں ہو گیا ہے تو منہ ہو گیا ہے. یہاں کیا نہیں ہو رہا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم. سہیل صاحب, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو سوشل, کلچرل اور ایون جو ریلیجس ویلیوز ہیں اس کی وجہ سے بھی عورت غیر محفوظ ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, بالکل سرحد سے سرحد ملتی ہے. میں ایران رات کو 12 بجے میں نے دیکھا کہ ایک عورت بالکل اکیلی, شاید وہ نرس تھی, وہ اکیلی ڈیوٹی کر کے واپس جا رہی تھی اور اس کی ہیل کی آواز آ رہی تھی اور شی واز سو کانفیڈنٹلی واکنگ تہران کی سڑکوں پر. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ درمیان میں صرف ایک لکیر ہے, لیکن ایران میں عورت کی جو ویلیو ہے, عورت کا جو تقدس ہے, عورت کو جو احترام ہے, اس کا بالکل ریورس ہے پاکستان میں اور انڈیا کے اندر. آئی ڈونٹ نو ایران سے کیوں نہیں یہ چیز, باقی چیزیں آ گئی, کھانے آ گئے. کیوں نکالا آپ نے, نچوڑ کیا نکالا اس کا سر؟ وہاں پر کیا وجہ ہے وہاں پر؟ میرا تو خیال ہے کہ اس حوالے سے پوری سوسائٹی جو ہے اس کا ریفریشر کورس ہونے والا ہے. پورا جو معاشرہ ہے, ہمیں گھروں کے اندر یہ تربیت ہی نہیں دی جاتی کہ کسی غیر عورت کو دیکھنا کیسے ہے, کسی غیر عورت کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کسی غیر عورت کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. سچی یہ بات ہے کہ وہ ہم اپنا وہی رویہ اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹیو رکھ کے سر جنرلی عورت سے بیہیو کیسے کرنا ہے معذرت کے ساتھ, اس چیز کی بھی بڑی کمی ہے. ہم تو ایلین سمجھ لیتے ہیں خواتین کو, یہاں پر اتنی, خیر سیگریگیشن از اے ڈفرنٹ ٹاپک. مظہر عباس صاحب, وقت میرے پاس بڑا کم رہ گیا, معذرت کے ساتھ آپ کا کامنٹ پلیز. دیکھیے میرا خیال ہے سارا مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے. عورت کے بارے میں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہی جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں, کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی بس میں ٹریول کر لیں, ٹرین میں ٹریول کر لیں, وہ بالکل جینوئنلی غیر محفوظ فیل کرتی ہے. وہ بالکل صحیح طریقے, میرے خیال میں کہ 80% یا 85% شاید اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کرتی ہے. ایون وہ خواتین بھی جو یہ کہتی ہیں کہ وہ محفوظ ہیں, وہ بھی غیر محفوظ ہیں. جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بیٹی کا پیدا ہونا جو ہے اسی کو ایک دوسرے انداز میں دیکھا جاتا ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں نا سوسائٹی کا. اس کو ہم کسی اور چیز میں کور کر کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہمارا جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا, جب تک ہم یہ ایکنالج نہیں کریں گے کہ نہیں عورت اور مرد دونوں غیر محفوظ نہیں ہے, عورت زیادہ غیر محفوظ ہے مرد کے مقابلے میں, عورت زیادہ غیر محفوظ ہے مرد کے مقابلے میں. جب تک ایکنالج نہیں کریں گے تب تک ہم اس قابو نہیں پا سکتے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی جی. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.